नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर करीम हाज़िर खिदमत है। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे गुनाह की, मासियत की और उसके असरात की। नाज़रीन, गुनाह के अवामिल के ऊपर थोड़ी सी बहस हमने की थी और आज उस बहस को यहीं से शुरू करेंगे। पहली बात, गुनाह क्यों किया जाता है, तो पहला अमल, पहला जो उसकी वजह बनती है वो उस चीज़ का इल्म ना होना कि आया कि ये चीज़ गुनाह है कि नहीं है। दूसरा, इंसान ये समझता है कि ये तो छोटा सा गुनाह है, ये कर लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमा देंगे। तीसरा, शैतान और नफ्स का इंसान के ऊपर वार करना और इंसान को गुनाह और मासियत की तरफ धकेलना। नाज़रीन, जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि किसी चीज़ का इल्म ना होना, और ये शरीयत में लाजिम है कि आप तो वो अलूम हासिल करें जिससे कि आप गुनाह और मासियत से बचें। मिसाल के तौर पे, अगर आप ताजिर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप माल तिजारत पर कैसे ज़कात अदा करेंगे, क्योंकि ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ है। और अगर आपको उसका इल्म नहीं है और आप ज़कात अदा नहीं करते तो आप गुनाहगार ठहरते हैं। इसी तरह जब आप तोलते हैं माल को, बेचते हैं माल को, जब आप ख़रीदते हैं या आप तिजारत का मुआहिदा करते हैं, उसके बारे में शरीयत क्या अहकाम देती है और शरीयत बताती है कैसे आप रिज़्क़ हलाल कमाएं, कितना मुनाफा आप ले सकते हैं और उससे ज़्यादा मुनाफा लेना मुनासिब है कि नहीं है। और ये तमाम चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। ज़कात के अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने माल में कोई नुक्स है और वो नहीं बताते तो आया ये जो आपकी कमाई है हलाल है कि हराम। बात करने का मकसद ये कि जो जिस शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस शोबे का आपको इल्म हो ताकि आप गुनाह कबीरा से बचे रहें। कुछ ऐसे अहकाम इलाही हैं जो कि लाजिम हैं, जैसे कि नमाज। अब नमाज हर आक़िल व बालिग़ पे फ़र्ज़ है। नमाज का इल्म होना, नमाज पढ़ना, सीखना, इसका इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। चाहे आप बिज़नेसमैन हैं, चाहे आप ताजिर हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे आप मुअल्लिम हैं, लेकिन हर इंसान ने, चाहे वो खातून है चाहे मर्द है, उसे नमाज तो अदा करनी। अब नमाज की उसके इल्म हासिल करना, और नमाज पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे? तहारत। आप पाक साफ़ होंगे तो अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे। अगर तहारत का ही नहीं पता, अगर पता ही नहीं कि मैंने गुस्ल कैसे लेना है और मैंने वज़ू कैसे करना है, तो यानी कि आप तहारत तो हासिल ना हो सकी। तहारत हासिल ना हुई, नमाज ना हुई, नमाज ना हुई, गुनाहगार ठहरे। तो मेरा बात कहने का मकसद ये नाज़रीन कि वो आलूम जो कि बराह रास्त हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ा हैं, जो काम हमारी ज़िंदगी से बराह रास्त मुतल्लिक़ा हैं, उनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। शरीयत ने इसको लाजिम ठहराया। तलब इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इससे मुराद वो इल्म है, शरीयत का वो इल्म है जिसको सीख कर आप अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक गुजारें। अब ये आपने फ़ैसला करना है कि कौन कौन से यानी कि पहलू हैं ज़िंदगी के जिसका इल्म आपको हासिल करना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बताया आपको ताजिर। अगर एक बंदा ताजिर नहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं कि वो तमाम वो मसाइल, बै के मसाइल वो पढ़े और सीखे, उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर एक मुअल्लिम है तो उसे बतौर मुअल्लिम अपने फ़राइज़ की अदायगी के बारे में सुन्नत व शरीयत क्या कहती है वो पढ़ना चाहिए। इसी तरह अगर कोई किसी के यहाँ मुलाजिम है तो उसको पढ़ना चाहिए कि मुलाजिम के ऊपर क्या क्या फ़राइज़ आते हैं। अगर वो फ़राइज़ अदा नहीं करता तो वो अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार ठहरता। इसी तरह मियाँ बीवी हैं। अब अगर आपको तलाक़ के मसाइल ही नहीं पता, और ये तो नाज़रीन बड़े ही अफसोस के साथ, मुझे बड़े दुखी दिल के साथ ये बात कहनी पड़ रही, क्योंकि मौजू इस तरफ आ गया। बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो पता करते हैं, जब पता चलता है, थोड़ी सी उनसे गुफ्तो शनीद होती है तो पता चलता है वो मासियत की ही ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं शरीयत क्या कहती है। ज़िंदगी में एक दफ़ा तलाक़ का लफ्ज़ कह दिया, भूल गए, दूसरी दफ़ा कह दिया, भूल गए, तीसरी दफ़ा कह दिया, 2 साल पहले कहा था वो तो जी ख़त्म हो गई थी, और फिर 3 साल बाद कहा था वो तो एक तलाक़ हुई थी, वो तो ख़त्म हो गई थी। उसके मसाइल जाने ही नहीं और ये पता ही नहीं चला कि कब से हमने ज़िना की ज़िंदगी शुरू कर दी। तो यानी कि एक शादीशुदा बंदे को तलाक़ के मसाइल, बीवी के हकूक़, बच्चों के हकूक़
اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری لازم ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ شریعت مطہرہ کے خلاف کام کر بیٹھے گا، گناہ گار ٹھہرے گا، اور قیامت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 15 سال 16 سال 18 سال کسبی علم حاصل کرنے کے لیے، وہ علم جس سے کہ ہم کوئی کام، کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی کسب کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے اتنے سال زندگی کے لگا دیے، اور وہ علم جو آپ کو جانور سے انسان بناتا تھا، جو بندے سے اللہ کا بندہ بناتا تھا، اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی. اس لیے ناظرین میری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایسے آسان نہ لیں. شریعت سیکھنا ہم پہ فرض ہے، اور وہ جو معاملات آپ کی زندگی سے براہ راست وابستہ ہیں اس کا علم تو بہت ہی ضروری ہے. اگر وہ نہیں حاصل کریں گے تو ظاہر ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کر بیٹھیں گے جو کہ گناہ ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، گناہ گار ٹھہریں گے. اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، باقی سب چیزوں کا پتہ تھا. باقی علوم حاصل کرنے کے لیے آپ نے طب کا علم حاصل کیا، آپ نے سائنس کا علم حاصل کیا، آپ نے اسٹرانومی کا علم حاصل کیا، آپ نے کئی سال اپنی زندگی کے لگا دیے، یہ تو آپ کو سب پتہ تھا. لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی بات آئی تو آپ نے اس کو اتنا ارزاں سمجھ لیا، اتنا آسان سمجھ لیا. تو ناظرین سب سے پہلی بنیادی بات جو کہ عموماً روزمرہ کی زندگی میں جو مجھے پتہ چلتا ہے، دکھ بھی بہت ہوتا ہے خانگی معاملات کے بارے میں، کیونکہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو، اور گناہ گار معلوم ہی نہیں کہ حج ادا کرنا اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دے دی، اور جب آپ کے پاس استطاعت آ گئی تو حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا. یعنی کہ اگر آپ جسمانی طور پر عاقل بالغ ہیں، آپ جسمانی طور پر صحت مند ہیں، اور اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دے دیا ہے کہ آپ وہ سفر کر کے، یہ مبارک سفر کر کے واپس آ سکتے ہیں، اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، گھر والوں کو دیکھ سکتے ہیں، حج فرض ہو گیا. اب اگر آپ نے نہ کیا، کل مفلس ہو گئے تو فرضیت تو وہاں ٹھہری ہوئی ہے آپ کے پیچھے، گناہ گار ہیں آپ. تو بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، اس چیز کو سوچیں اور وہ علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور آج کل تو دور ہی ایسا میڈیا کا آ گیا، کوئی مشکل کوئی نہیں، کتابوں کا حصول مشکل کوئی نہیں، آپ کو ای بکس مل جاتی ہیں، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ نے کہیں لائبریری میں جا کے ڈھونڈتے پھرنا ہے کہ مجھے شریعت کی کتابیں لائبریری میں ملیں یا فتاوی کی کتابیں کہاں ملیں مجھے. کوئی ایسا مشکل کوئی نہیں. آپ تو ایک کلک ہے، آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے کمپیوٹر پہ آپ کو یہ چیزیں موجود مل جاتی ہیں، آپ وہ پڑھیں تاکہ گناہ سے بچ سکیں. دوسری بات جو ہم کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں وہ یہی کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ لینا. یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، چلیں اس سے کیا ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دلیر ہو جاتا ہے، پھر بڑے گناہ کی طرف چلتا ہے، اور اگر چھوٹے گناہ سے بچتا ہے تو بڑے گناہ سے تو بچ ہی جاتا ہے. اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ انسان اسے چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ ہوتا بڑا گناہ ہے. مثال کے طور پہ عام ہمارا خیال یہ ہے کہ زنا ایک بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولنا کوئی بڑا گناہ نہیں. حالانکہ شریعت کے نظر میں جھوٹ بولنا ایک قبیح عمل ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح کسی کی دولت کے اوپر قبضہ کر لینا، ناجائز قبضہ کر لینا، بہت بڑا گناہ ہے. بہنوں کو حصہ نہ دینا. ہمارے معاشرے میں عموماً ہم کہتے ہیں لو جی ہم نے بہن کو اس کے جہیز دے دیا، اس کی باقی ہم نے اخراجات کر دیے، شادی کے اخراجات کر دیے، تو اب تو جناب ہم اس کے فرض سے جو ہے نا ہم نے تکمیل کر دی فرض، اب اس کا حصہ کوئی نہیں. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ آپ تو اپنا اس کا حصہ روک سکتے ہی نہیں، اور بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو اس لیے ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی گناہ کو بڑا گناہ اور چھوٹے گناہ میں تقسیم کر کے اور خوش رہنا کہ لو جی میں تو چھوٹا کر رہا ہوں. نہیں، بچنا چاہیے. ہر صورت ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے اس عمل سے اجتناب کر کے زندگی گزارے. تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے ہی یہ. ہر عبادت کے آخر میں جو اینڈ پروڈکٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تھکانا نہیں چاہتے. یہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے کہ میں راتوں کو کھڑا ہو جاؤں، تھک جاؤں، مشقت میں پڑ جاؤں. اللہ تو غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ ہمیں تھکانا نہیں چاہتے، وہ ہمیں اپنی محبت دینا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں راتوں کو. محبوب کا جلوہ دیکھنا ہو تو ہمیں کو خیال رہتا ہے. حضرت فضیل ایاز رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے اولیاء میں.
وہ ایک رات انہیں کسی خاتون نے بلایا کہ آپ آئیں، تو ان کے عاشق تھے، آپ آئیں تو آپ سے بات گفت و شنید کروں گی۔ تو وہ رات جا کے اس کے گھر کے نیچے کھڑے ہو گئے، اس نے چھت پہ آنا تھا، انتظار کرنے لگے، انتظار کرتے 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 لمحے گزرتے چلے گئے اور اذان کی آواز آئی انہیں۔ تو انہوں نے کسی سے جو صاحب گزر رہے تھے ان سے پوچھا کیا عشاء کی اذان ہو رہی؟ کہنے لگا نہیں، یہ تو فجر کی ہو رہی۔ اسی وقت ہی مسجد کی طرف دوڑے، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ میں دنیا کی محبت میں، خاتون کی محبت میں ایسے کھڑا رہا کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا، رات گزر گئی اور یہ تعلق تجھ سے نہ بنا، پھر یہ تعلق مانگا اللہ سے۔ یہ تو بڑا خوبصورت تعلق ہے، یہ کوئی کسی کے اوپر مشقت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑی مشقت ہے، یا روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ تو مومنین تو اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اپنی خواہشات، اپنی پسند بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں ایک پسند یہ فرماتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمیاں ہوں، لمبے دن ہوں اور میں روزہ رکھوں، اپنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھاؤں کہ میں اللہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو یہ تو کوئی ان کے لیے مشقت نہیں۔ اور ہر عبادت کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ ایمان والو روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، کیا حاصل ہو؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اور جب اللہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے قربانی کی بات کرتے ہوئے لحومکم ولا وما دماؤکم تقوی، کہ تمہارا نہ گوشت ملتا ہے نہ مجھے خون ملتا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں؟ تمہارا تقوی۔ تو مقصود کیا چیز ہے؟ مقصود ہے ایک ایسی زندگی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی معصیت نہ ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیان کرتے فرمایا کہ ایک ایسی چادر ہو، آپ ریشم کی چادر لیے ہوں اور کانٹوں بھرے راستے سے گزریں اور اس کو الجھنے نہ دیں اور بچا کے لے جائیں، یہ ہے تقوی۔ یعنی کہ ایمان کو لے کے آپ اور اپنے آپ کو گناہوں سے الجھائے بغیر گزر جانا، یہ ہے تقوی۔ اب ناظرین تیسری صورت میں آتے ہیں کہ انسان کیوں گناہ کرتا، جانتا بھی ہے اللہ کے غضب کا باعث بنے گا۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے کہ بری بات، اور اگر آپ نماز چھوڑیں گے تو گناہ گار ہیں، اس کا عذاب ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان عاقل و بالغ یہی جواب دے گا کہ جی نماز چھوڑنا بہت بری بات ہے، عذاب الہی کا باعث ہے، غضب الہی کا باعث ہے۔ تو دوسرا سوال آپ ان سے پوچھیں کہ آپ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، کوشش کرتا ہوں، کوئی پکڑی جاتی ہے، کوئی نہیں پڑھی جاتی۔ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کبھی ماں باپ سے کبھی غصے میں آ جاتے ہیں، ذرا غصے میں بات چیت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور انہیں مارنا کیا بری بات ہے، اچھی بات ہے؟ نہیں، مارنا بڑا کبھی عمل ہے۔ کبھی ہاتھ اٹھایا، وہ بس جی کبھی غصے میں ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے، جی کیا کریں جی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جانتے تو سب کچھ ہیں، پھر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ عمل اس لیے نہیں ہو سکتا ناظرین، شیطان انسان کو ایسے رنگ میں لے کے آتا ہے، ایسے ماحول میں ڈالتا ہے، اس وقت انسان اپنے رب کی کمانڈ کو بھول جاتا ہے۔ انسان اس لمحے بھول جاتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب کریم تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت انسان اس کیفیت میں نہیں رہتا۔ انسان جب اس کیفیت میں نہیں رہتا، بلکہ کئی علماء اور کئی مفکرین وہ لکھتے ہیں کہ وہ مومن، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اس لمحے، کیونکہ وہ اپنے رب کو بھولے بیٹھا ہوتا ہے اس ٹائم۔ اس لمحے جب وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اس لمحے۔ نہیں تو وہ کیوں ایسے کرے؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ شیطان کیا خوبصورتی کے ساتھ، کیا خوبصورت اس کو تصویر دکھائے گا، اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایک 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 کرتا اسے وہ اس جگہ لے آئے گا کہ وہ گناہ کی دلدل میں گھس جائے۔ کبھی کہا بس تھوڑا سا کر لو یار، یہ تو کوئی نہیں ایسی بات ہے، یہ تھوڑی سی ہے۔ انسان تھوڑی سی اس کے اوپر لالچ میں آ کے تھوڑا سا کام کر لے گا، بس یہ تھوڑا سا اور تھوڑا یہ، پھر تھوڑا آگے بڑھ جائے گا، کرتا وہ گناہ اور معصیت کی دلدل میں گھس جائے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کہ جب شیطان تمہارے پیچھے لگا اور اس نے تمہیں ہر طرف سے حملہ کرنا، نَزْغٌ، تو تم کیا کرو پھر؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کثرت کے ساتھ ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے۔
ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہے، بلکہ بہت ساری حدیث ایسی ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان تمہارے دل کو پکڑ کے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دل کو چھوڑ کے پیچھے ہٹتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شیطان خون میں دوڑتا ہے تمہاری رگوں میں، یعنی کہ تمہارے ساتھ اس طرح شامل رہتا ہے، کوئی لمحے وہ چوکتا نہیں شیطان، ہر لمحے تمہارے پیچھے لگا کہ یہاں سے یہ بندہ ذرا سا ڈھیلا ہو اور یہاں سے میں اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لگا دوں، وہ منٹ سے پہلے اسے لگا دیتا۔ اندازہ کریں اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم گھر میں داخل ہو اور آپ ہاتھ داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تو شیطان تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جب تم کھانا کھاتے ہو اور کھانا دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے باقی ساتھیوں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ، تمہارے لیے چھت بھی مل گئی اور تمہارے لیے کھانا بھی مل گیا۔ تو کیا ہوتا ہے، شیاطین اس گھر میں آ جاتے ہیں، اس گھر میں آ جاتے ہیں، نحوست شروع ہو جاتی ہے اس گھر میں، اور معصیت والی زندگی شروع ہو جاتی۔ اور ہوتا کیا عموماً جب نحوست گھر میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی، بالکل برحق، جادو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نظر لگنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے نفس کا تو جادو دیکھیں کہ شیطان نے آپ کا نفس کا جادو آپ کے سر پہ چڑھا دیا اور آپ اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، آپ سے نمازیں چھڑا دیں، آپ سے قرآن کی تلاوت چھڑا دی، تو آپ تو اللہ کی معصیت میں چلے گئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا شیطان نے کس طرح آپ کی برکت والی زندگی بے برکت کر دی۔ ناظرین، اس موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ، اس بریک کے بعد ملتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔